अस्सलाम वालेकुम। जी मैं शुजाउद्दीन कुरैशी हूँ द नॉलेज फोरम के साथ एसोसिएटेड। मेरे साथ यासिर हुसैन है और मैं उनसे मुख्तसरन का तारफ उनकी तनदीम करता लूँगा। और मेरे साथ महविश जो विजनरी फोरम के साथ एसोसिएटेड है। सबसे पहले मैं यासिर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, एक तो अपना तारफ और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्तसर तारफ करा दें अगर प्लीज। जी, मेरा नाम यासिर हुसैन है। लोग मुझे यासिर दरिया के नाम से भी जानते हैं। अम, दरिया का ज़ाहिर सिंध से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। हमारी जो दो ऑर्गेनाइजेशंस जो मैंने स्टार्ट की हैं, उसमें पिछले सालों में ग्रीन पाकिस्तान कोalition है, जो कि सिविल सोसाइटी इदारा है। और इसमें आप समझें कि बहुत ही डाइवर्स मेंबरशिप है इसकी, और ये नेटवर्क है एक्चुअली। और ये क्लाइमेट मार्च 2019 से के बाद जब हमने सोचा कि हम क्या करें आगे, तो हमने इन्वायरमेंट और लॉ पे ये ग्रुप बनाया, जो कि लॉबिंग भी करता है और एडवोकेसी करता है, और इश्यूज को गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के जो फोरम्स हैं उन तक लेके जाता है। दूसरा अदारा जो है वो है दरिया लैब। दरिया लैब जो है वो एक्चुअल प्रोजेक्ट्स करता है। तो अभी जो है वो एयर क्वालिटी पे प्रोजेक्ट्स जारी हैं। अब मैं भी से गुजारिश करता हूँ कि मुख्तसरन अपना तारफ और ऑर्गेनाइजेशन का। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। मेरा नाम हैविश है और जैसा कि आपने बताया कि मेरा ताल्लुक विशरी फोरम से है। विशरी फोरम जो है वो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कम्युनिटी के इश्यूज हों उसको जो है वो हाईलाइट करती है, उनके कंसर्न्स को रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनसे डिस्कस करती है, और जो है उनको कम्युनिटी को अवेयर भी करती है उनके राइट्स के हवाले से। और जो इम्पैक्ट्स हैं इन्वायरमेंट के फॉसिल फ्यूल के, तो उसके हवाले से भी हम लोग काम करते हैं कि इनको कैसे जो है वो हाईलाइट किया जाए और फॉसिल फ्यूल को जो है वो फेस आउट किया जाए। बहुत शुक्रिया। अब मैं बारी बारी आप लोगों से सवाल करूंगा। सवाल आप दोनों से एक ही है। एक तो ये कि क्योंकि हम लोग कराची और सिंध में रहते हैं, तो यहाँ पे वैसे तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस है, मगर यहाँ पे खासतौर पर कराची में हमारा कोस्ट वाक़ है, और उसके साथ साथ एलएनजी के टर्मिनल्स एक तो दो तो लग चुके हैं, उसके बाद एक और लगने जा रहा है, जिसकी वजह से मैंग्रोव्स को एक थ्रेट महसूस किया जाता है। खासतौर कम्युनिटीज़ के काफ़ी सारे कंसर्न इस हवाले से। तो पहले मैं माविश से ही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये लोग कोस्टल एरिया में काम करते रहते हैं और कम्युनिटीज़ के साथ बहुत क्लोज हैं। तो आप प्लीज़ इसके बारे में बताएं कि एलएनजी जो टर्मिनल्स हैं, तो उसका क्या इम्पेक्ट पड़ने वाला है। पहले तो ऑलरेडी बन चुके हैं, उसका क्या हुआ है, और जो लगने वाला है उसके हवाले से क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिता। बहुत जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दरअसल जो कम्युनिटी है और जो कोस्टल बेल्ट पे जितने भी प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, चाहे वो एलएनजी से रिलेटेड हो या एलएनजी के अलावा भी हो, लेकिन उसने जो है कोस्टल बेल्ट को ऐसा समझे कि बेजान कर दिया है। कोस्टल बेल्ट में लगने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनका वेस्ट जो है वो विदाउट जो है वो समुद्र में फेंका जाता है। और जो प्रीवियस एलएनजी के टर्मिनल जो लगे हुए हैं, वो भी अपना जो है उनके साथ साथ जो है इम्पैक्ट मजीद जो है इनहेंस कर रहा है। और जो है सिर्फ वाटर पोल्यूशन नहीं बल्कि एयर पोल्यूशन का भी बहुत ज्यादा वहाँ पर इश्यूज हैं कम्युनिटी को। इसके साथ साथ देखा जाए तो जो भी एलएनजी टर्मिनल है वो यहाँ पर जो है फ्लोटिंग एलएनजी टर्मिनल है। उसको जो बनाने के लिए और उसके जो है प्रोसेस के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि उनको पीरियड करनी पड़ती हैं, जिस तरह के मैंग्रोव्स की कटाई करनी पड़ती है। मैंग्रोव्स की कटाई के साथ साथ उनको जो है ऐसे एरिया आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं जहाँ पर उनको इजीली जो है वो बाकी शिप आकर जो है कार्गोस आए और प्रॉपर जो है वो प्रोसेस कर सकें। जो मैंग्रोव्स कम्युनिटी के कंसर्न की जहाँ तक बात करते हैं, तो बहुत बड़े पैमाने पे जो मैंग्रोव्स की कटाई हो रही है,
اور جو ہے جو مٹی وہاں سے ڈگ کی جا رہی ہے اور وہی مینگرووز کے اوپر جو ہے وہ پھینکی جا رہی ہے، اور اس مٹی سے جو ماہی گیر ہیں ان کے راستے جو ہے وہ بلاک کیے جا رہے ہیں. تو ان راستے جب بلاک ہو رہے ہیں تو ان کو ماہی گیری کے لیے جب وہ جاتے ہیں تبھی بھی ان کو پرابلمس ہو رہی ہیں کہ وہ جا نہیں پاتے ہیں. اور جب تک سی لیول رائز ہو اور ان کی بوٹ وہاں سے آگے جائیں تو پھر وہ ماہی گیری کے لیے جا سکتے ہیں. ادروائز جب اگر وہ لیول نہیں ہوتا تو پھر وہ نہیں جا سکتے ہیں آگے ماہی گیری کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ایل این جی کے اس کی بات کرتے ہیں کہ ایل این جی ٹرمینل 2 پہلے سے لگے ہوئے ہیں اور یہ تیسرا بننے جائے گا. تو اگر ہم تینوں کی میجر کریں کہ بھی کتنے کارگوز جو ہے وہ منتھلی بیسس پر آئیں گے اور جو ہے اور کارگوز کتنا ان پہ امپیکٹ کریں گے، کیونکہ جب کارگوز جو ہیں وہ آتے ہیں تو پھر جو لوکل فشر مین ہیں یا جو چھوٹی بوٹس ہیں وہ ان کو الاؤ نہیں ہوتا کہ وہ وہاں تک جا سکے، کیونکہ وہ جو بڑے شپس ہوتے ہیں ان کا جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ پریشر ہوتا ہے پانی کا کہ وہ جو کشتی ہیں وہ ڈوب سکتی ہیں. اور جو انہوں نے بڑے شپس کے لیے جو انہوں نے کھدائی کی ہے کہ بڑے شپ وہاں تک آ سکیں، تو اس کا ایک امپیکٹ یہ ہے کہ جو ان کے راستے بند کیے گئے تو جب وہ فشنگ کے لیے جاتے ہیں اور جب وہ واپس آنے کی کرتے ہیں تو کبھی کبھی ان کو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ اگر ان کے پاس فوڈ نہیں ہے اور وہ بیمار ہو گئے تو وہ وہاں پر اسٹک ہو کر رہ جاتے ہیں. وہ آگے تب تک نہیں آ سکتے ہیں تب تک کہ سمندر کا پانی اس لیول تک چڑھا ہے کہ ان کی بوٹ آگے تک جا سکے، ادروائز وہ وہیں پر ہی کھڑے رہتے ہیں. اور بھی جو ہے سیکیورٹی کنسرنس ہیں جو کہ ہم آگے باتوں میں مزید ڈسکس کریں گے. اور جو ہے میرے خیال میں یہی اوور آل جو ایل این جی کے امپیکٹ ہیں انوائرمنٹ کے جو ہے مینگرووز کے حوالے سے اور کمیونٹیز کے لائیولیہوڈ اور ہیلتھ کے حوالے سے. جی اسی میں ایک سوال ہے یاسر سے. یاسر، یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ ایل این جی انوائرمنٹ فرینڈلی ہے اور اس سے انوائرمنٹ کو زیادہ نقصان نہیں ہوتا، مگر یہ کہ ابھی ریسنٹلی کافی ساری اسٹڈیز بھی آئی ہیں اور ریسرچ بھی ہوا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اس کا امپیکٹ ہے وہ کاربن سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو اس کے حوالے سے آپ تھوڑا سا بتائیں کہ ایل این جی یا جو نیچرل گیس ہے میتھین جس کو بولتے ہیں، میتھین انوائرمنٹ پہ کس طرح امپیکٹ کرتا ہے؟ جی یہ اچھا سوال ہے اور لوگوں کو کم معلوم ہے کہ ایک طرف زیادہ تر لوگ تو کاربن ڈائی آکسائڈ پہ فوکس کرتے ہیں، لیکن میتھین جو ہے وہ بھی ایک گیس ہے جو کہ نیچرل گیس میں ہوتی ہے یا نیچرل گیس میں ہوتی ہے، ایل این جی میں ہوتی ہے، ہمارے چولہوں میں آتی ہے. پھر آپ سمجھیں کہ پورا جو گیس کا نظام ہے، سوئی گیس کا لائنیں ہیں ان میں سے وہ گزر کے آتی ہے. اس کے علاوہ جو آرگینک میٹر ڈیکمپوز کرتا ہے، یعنی اس میں آپ کا کچرا بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر آپ کا ایگریکلچر کا ویسٹ بھی ہو سکتا ہے. اور جانوروں میں یہ ہے کہ وہ بھی میتھین خارج کرتے ہیں، اور وہ سارا میتھین جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ سے زیادہ نقصان دہ ہے ہمارے ایٹماسفیئر کے لیے، اوزون لیئر کے لیے، گلوبل وارمنگ کے لیے. تو میتھین جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو گیس ہے کاربن ڈائی آکسائڈ یا دوسری گیسز جو گرین ہاؤس گیسز کہلاتی ہیں ان کے مقابلے میں. اچھا، یہ جو جیسے ٹرمینل لگتے ہیں یا جو وہاں پہ ہینڈلنگ ہوتی ہے ایل این جی کی، تو اس سے بھی ظاہر میتھین خارج ہوتی ہوگی نا، تو اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے انوائرمنٹ پہ یا اوورآل کلائمیٹ پہ؟ جی ہر جو اس کا سٹیپ ہے اس کے اندر، یعنی کہ ٹرانسپورٹیشن ہے، پھر ٹرمینلز پہ آ کے پروسیسنگ ہے، پھر آگے اس کی ٹرانسپورٹ ہے لائنز کے تھرو یا ٹینکرز کے تھرو، تو وہ ہر سٹیپ میں جو ہے لیکیجز موجود ہیں. پھر کیونکہ وہ پھر کہیں نہ کہیں جا رہی ہوتی ہیں، تو جہاں پہ وہ جا رہی ہیں جیسے فیکٹریز پہ جا رہی ہیں یا ریزیڈینشیل سائٹ پہ جا رہی ہیں یا سی این جی کی صورت میں گاڑیوں میں جا رہی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ایون اگر آپ ایک کسی نارمل گیس اسٹیشن پہ بھی جائیں تو وہ آپ کو آواز آتی ہے، تو وہ ایکچولی گیس لیک کر رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا ایگزسٹنگ جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے وہ بہت ہی فالٹی پرانا اور اس کے اندر بھی لیکیجز موجود ہیں. تو یہ ایک بہت کامن فنومنا ہے اور آل اوور دا ورلڈ ہے.
آپ سمجھیں کہ کچھ تو ہمارے یہاں نیچرل آپ سمجھ لیں کہ شہر میں جیسے کہ گٹروں وغیرہ سے بھی جو ڈیکمپوزیشن ہو رہا ہوتا ہے وہاں سے بھی نکلتی ہے، اور وہ ایک آدھ بلڈنگ بھی اس میں آگ لگ گئی تھی کیونکہ وہ نالے کے اوپر بنی ہوئی تھی. وہ تو ایک الگ فنومنا ہے. یہاں پہ تو ہم صرف وہ بات کر رہے ہیں کہ جو کہ سسٹمز موجود ہیں ڈسٹریبیوشن کے، اس میں سے لیکیج جو ہے وہ بھی کافی ہے. اچھا مہوش، ابھی ہم لوگ ٹرمینلس کی بات کی، مگر ایک ٹرمینل ابھی لگنے جا رہا ہے، اور اس کے حوالے سے جو اس کی انوائرمنٹ امپیکٹ اسسمنٹ ہوئی ہے یا جو بھی ہوا ہے، تو اس پہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت ساری بڑی تعداد میں مینگرووز کی کٹائی ہوگی، اور چونکہ ہمارے کوسٹل میں مینگرووز کی ویسے ہی یہ کٹائی جاری ہے اور وہ کافی تعداد میں کم ہو گئے. تو اس نئے پروجیکٹ کے حوالے سے آپ کمیونٹی کے کنسرن کیا ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں اگر آپ. ایک یہ کہ جو مینگرووز کٹنگ کر کر اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے متبادل جو ہے وہ اتنے مینگرووز پلانٹ لگائے ہوئے، لیکن جو ایک مینگرووز پلانٹ ہے اسے میچور ہونے میں، اس کے اسپیشیز کو دیکھنے میں اس کو سالوں کے سال لگ جاتے ہیں. کیا جتنے مینگرووز کٹ رہے ہیں، کیا اس کی جو کہیں پر بھی جو دوسرے مینگرووز لگا رہے ہیں، کیا اس کی مانیٹرنگ اس حساب سے ہو رہی ہے؟ کیا اس کی گروتھ اس حساب سے ہو رہی ہے؟ یہ جسٹ جس پرسپیکٹو سے ہم دیکھتے ہیں نا، یہ جسٹ کہیں پر کتابوں کا یا ڈاکومنٹس کا پیٹ بھرنے کی بات ہوتی ہے کہ بھئی ہم یہ کر رہے ہیں، متبادل یہ کریں گے اس کا. لیکن جو امپیکٹ ہو رہا ہے اس کو میجر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جو پلانٹ کٹ رہے ہیں، جو مینگرووز کٹ رہے ہیں، کیا جو دوسرے لگیں گے کیا وہ اسی گروتھ میں، اسی اسپیشیز میں، کیا یہ وہی کوالٹی رکھیں گے جو کہ انہوں نے کاٹے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے کہ جو مینگرووز کی امپورٹینس ہے وہ صرف کمیونٹی کے حوالے سے نہیں بلکہ سمندر کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ایک باؤنڈری ہے جو کہ ہمیں بہت ساری طوفان، فلڈ سے روکتی ہے. مینگرووز کی بہت زیادہ امپورٹینس ہے، اور فش کی نرسری بھی ہے. لیکن جب ہم وہ کاٹتے جائیں گے، اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف LNG میں کٹتے ہیں، اور بالکل اوور آل مینگرووز کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو جو یہ کٹ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے اس میں فش اسٹاک جو ہے وہ ریڈیوس ہوگا. فش اسٹاک ریڈیوس ہوگا تو ماہی گیر کا روزگار بھی امپیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مینگرووز کی جتنے تک کٹائی ہوتی جائے گی اتنا جو ہے ڈائریکٹ پانی جو بھی کوسٹل بیلٹ میں لوگ رہ رہے ہیں وہ اس سے متاثر ہوں گے. اور اس کا مینگرووز کا بہت بڑا پارٹ ہے کہ مینگرووز جو ہے لارجر نمبر آف کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ایبزارب کرتا ہے. لیکن جب ہم اسے بڑے پیمانے پہ کاٹتے جائیں گے ہر پروجیکٹ کا اگر ہم میجر کریں کہ بھی اس پروجیکٹ میں اتنے کٹے ہیں، بھلے کم ہی کوانٹٹی کیوں نہ ہو، لیکن ہم ایک ہتھرادو جو ہے وہ انوائرمنٹ کو جو ہے وہ ہارم کر رہے ہیں، ہم اپنے ماحول کو قتل کر رہے ہیں. ایک درخت کو کاٹنا یہ ماحول کا قتل کرنے کے برابر ہی ہے. تو جو ہم اتنے بڑے پیمانے پہ کٹائی کر رہے ہیں اور جو ہے اس کی الٹرنیٹ پیش کر رہے ہیں، تو الٹرنیٹ کی بھی ذمہ داری کون لے رہا ہے، کتنے حد تک لے رہا ہے، کتنے ٹائم ہے؟ کیا اس کا کوئی ایسا سسٹم ہے جس میں پتا چلے کہ بھی یہ اتنے کٹے ہیں تو اتنے لگے ہیں، اور ان کو لگنے تک، میچور ہونے تک یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ لگیں گے. اور جو ہے کمیونٹی کا اور مینگرووز کا بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ جو کمیونٹی کے جو چراگاہ ہیں، جو گائے، بکریاں، اونٹ وہاں پر چڑھنے بھی جاتے ہیں، اور وہ وہاں کی جو ہے مینگرووز کی جو ٹہنیاں ہے ان سے جلا کر گھر کا کھانا بھی بناتے ہیں. لیکن بہت ساری جگہوں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ماہی گیر بھی کاٹتے ہیں، لیکن ان کو پتا ہے کہ ان کو کون سی ٹہنیاں کاٹنی ہے جو کہ ان درخت کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اور جہاں تک کہ LNG کی آپ بات کر رہے تھے، تو گلوبل انرجی مانیٹر کہتا ہے کہ جو میتھین کی جو امیشن ہے کسی بھی طرح سے لیک جو ہوتا ہے گیس،
وہ اتنا ہی ہارمفل ہے جتنا کہ کہیں درجہ کاربن ڈائی آکسائڈ سے بھی زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نقصان دہ ہے. اور اس کا جو ہے ہیٹنگ امپیکٹس جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ سے بھی زیادہ ہے. تو جو ہمارے پاس کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ جو LNG ہے وہ کلین انرجی ہے, تو کلین انرجی کا کانسیپٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈائیورٹ کیا جاتا ہے. کہیں پر کہا جاتا ہے کہ کول کلین ہے, کہیں پر کہا جاتا ہے کہ LNG کلین ہے. تو یہ سب جو ہے یہ ایسی باتیں ہیں. کلین انرجی میں یہ بالکل بھی شامل نہیں ہوتے. ان کے امپیکٹس اتنے ہی ہیں. اگر اس کا کاربن ڈائی آکسائڈ کا امپیکٹ ہے تو اس کا میتھین کا ہے. تو یہ انوائرمنٹ کو ایز ویل ایز کمیونٹی کو بھی, دونوں طرف کو جو ہے بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں. اور یہی وہ ٹائم ہے جس میں ہمیں ان چیزوں کو بہت زیادہ تفصیل سے دیکھنا ہے, ہائی لائٹ کرنا ہے, اور جو بتانا ہے کہ جو رینیویبل انرجی ہے, رینیویبل انرجی بھی واضح کر کے کہ سولر اور ونڈ یہ دونوں ہیں جس کے ہم جو انرجی کا کرائسس ہے اسے ہم ختم کر سکتے ہیں. نہ کہ ہم اپنے لینڈ کو ڈیگریڈ کر کے, ہم اپنے ماحول کو ڈیگریڈ کر کے, ہم اپنے کمیونٹی کے رائٹس کو ڈیگریڈ کر کے, وائلیٹ کر کے کہ ہم آگے بڑھیں. ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے راستوں کو بھی اپنائیں, الٹرنیٹس کو بھی اپنائیں. اور جتنا ہم فاسل فیول پہ انویسٹ کر رہے ہیں, فاسل فیول پہ جتنا ہم توجہ دے رہے ہیں, تھوڑی بہت ہمیں جو ہے رینیویبل انرجی پر بھی دینی چاہیے. جی بہت شکریہ یاسر. اس پہ اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں. جی, اس کی آپ سمجھیں کہ ایک پوری تاریخ ہے مینگرووز کی, اور مینگرووز کو سمجھنا میں سمجھتا ہوں ہر آپ کہہ لیں نیچر لور یا جو زمین سے جس کو محبت ہے, یا ہر پاکستانی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مینگرووز کی حقیقت کیا ہے, اس کی امپورٹنس کیا ہے. اور لوگوں نے مینگرووز کا نام سنا ہوگا لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کس جگہ پایا جاتا ہے اور کیسے. تو وہ میں جلدی سے اسکیچ کر دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ اگر آپ دیکھیں کہ جس جگہ دریائے سندھ واقع ہے, یہ ہمیں پتہ ہے چائنا سے آتا ہے, پھر انڈیا لاداخ سے ہوتا ہوا گلگت اور پھر پنجاب, ہری پور, KP کے, پھر ہوتا ہوا نیچے آتا ہے جہاں اسکردو گلگت جہاں. تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ کیونکہ دریا بہ رہا ہے تو یہ نشیبی علاقہ بھی ہے, اور اس کی دونوں طرف آپ سمجھیں کہ جتنی زراعت ہے, اس کا جو پورا سسٹم ہے یعنی کہ ٹریبیوٹری سمیت, تو یہ جو ہے آپ سمجھیں کہ یہ ہماری بریڈ باسکٹ بھی ہے, یہ یہیں سے کھانا پیدا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ جہاں سندھ میں آ کے سمندر سے ملتا ہے تو اس کی دونوں سائڈس پہ ڈیزرٹ ہے. ایک سائڈ پہ آپ کے پاس بلوچستان ڈیزرٹ ہے جہاں پانی نہیں ہے, اور دوسری طرف آپ کے پاس تھر اور راجستھان ڈیزرٹ ہے. تو اس کے بیچ میں سے جو دریائے سندھ نیچے آ رہا ہے اور سمندر سے جس جگہ مل رہا ہے وہاں یہ ڈیلٹا واقع ہے, اور یہ اتنا بڑا جنگل ہے جہاں پہ یہ دریا بھی پھیل جاتا ہے. تو یہ جو مینگرووز کے جو جنگلات ہیں یہ ایکچولی دریا کے لائے ہوئے سلٹ سینڈ جو ہے اس کے بنے ہوئے آئلینڈس کے اوپر جو ہے وہ یہ جنگلات قائم ہیں. اور کب سے قائم ہیں؟ یہ کوئی 100 سال سے قائم نہیں ہے, یہ ہزاروں لاکھوں سال سے قائم ہے, جب سے کہ سندھو دریا موجود ہے. تو یہاں پہ میٹھا پانی جو ہے وہ سمندر کے کھارے پانی سے ملتا ہے. ہائی ٹائڈ لو ٹائڈ میں مستقل مد و جزر میں کم زیادہ ہوتا رہتا ہے, کبھی میٹھا ہو جاتا ہے پانی, کبھی کھارا ہو جاتا ہے. اب آپ امیجن کریں کہ اس کے اندر جو لائف موجود ہے تو یہ صرف پتے اور درخت نہیں ہیں, یہ اس کے اندر جو ہیں لاکھوں قسم کے آپ کے اسپیشیز کے انسیکٹس اور یعنی کیڑے بھی موجود ہیں. دیکھیے کیڑے جو ہے نا وہ اس لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ اگر کیڑے پھل پھول رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو چیزیں کیڑا کھاتا ہے وہ بھی موجود ہیں زیادہ تعداد میں, اور پھر کیڑوں کو جو چیزیں کھاتی ہیں یعنی کہ دوسرے چیزیں وہ بھی پھل پھول رہی ہیں. تو کیڑے جو ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں جو ہے یہ تو میں نے اسکیچ کر دیا کہ مینگرووز کی امپورٹنس کیا ہے. یہ فشز کی نرسری بھی ہے, یہاں پہ طرح طرح کے جو آپ کی سمندری دوسری دیگر
جو اسپیشیز ہیں کریبس کی، شrimp کی. تو یہ سارے کچھ جو ہیں یہ آپ سمجھیں کہ سب سے زیادہ بایو ڈائیورسٹی پانے والا مینگروو کے جنگل میں ہی یہ پلتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں. تو یہ جو امپورٹنس ہے اس کی کہ ڈیزرٹ کے بیچ میں آپ کے پاس ایک تھک جنگل موجود ہے، اور یہ آپ کو کیا کچھ نہیں دیتا، یہ انڈس ویلی سویلائزیشن آپ کو دیتا ہے. مایوش نے بھی بات کی کہ اس کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے، کیونکہ یہ فاسل فیول ہیں، یہ تو کسی بھی طرح کلین نہیں ہے. اور اب ہم اگر رینیویبل کی طرف دیکھیں تو سولر ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں اللہ کی دی ہوئی ایک طرح نعمت ہے کہ سورج ہمارے پاس تقریباً یعنی سال کے 11.5 مہینے ہوتا ہے. اگر ہم مونسون کا 15 دن نکال بھی لیں تو ہمارے پاس تقریباً سارا سال ہی سورج رہتا ہے. اس طرح ونڈ کوریڈور ہے ہمارے پاس بہت بڑا، بلوچستان تک پھیلا ہوا ہے، جس سے کہتے ہیں کہ بھائی ہماری صرف لوکل ڈیمانڈ کے علاوہ، پاکستان ڈیمانڈ کے علاوہ ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنا پوٹینشیل ہے. تو یہ رینیوبل کی طرف ہم لوگ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ اور پلس ظاہر ہے یہ انوائرمنٹ کو بھی فائدہ مند ہے یہ رینیوبل. تو اس کے حوالے سے پہلے میں مہوش سے پوچھتا ہوں کہ آپ اس کے حوالے سے کیا سجیشن ہیں، یا آپ کے آلٹرنیٹ کے انرجی کے حوالے سے کیا کیا امکانات بھی موجود ہیں ہمارے پاس؟ تھینک یو شجا. جس طرح سے اگر دیکھا جائے تو بہت سارے کنونشنس ہیں، اس میں ہم اگری کرتے ہیں کہ ہم اتنے ڈیوریشن میں اتنے پرسنٹ جو ہے 30% یا 50% جو ہے وہ ہم رینیویبلس پہ آئیں گے. لیکن جس طرح ہم فاسل فیول کی بات کرتے ہیں تو فاسل فیول کا یوز بھی کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی ریزن ہے گورنمنٹ کا یا ایجنسیز کے جو کہ وہ یوز کرتی ہیں. جس طرح سے کہتے ہیں کہ تھر بدلے گا پاکستان، تو یہ ایک بہت بڑا نام آ جاتا ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے فاسل فیول کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے. تو کیا صرف ہم ترقی کے نام پہ یہ کر رہے ہیں، یا جو ہے اس کو جو ہے ہمیں اس طرح سے بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم ترقی کے نام پر بھی کر رہے ہیں تو جہاں پر یہ فاسل فیول ہے وہاں کی کمیونٹیز کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا وہاں کی کمیونٹیز یا یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ وہاں پر کس طرح سے کام کر رہے ہیں، جو ان کے رائٹس ہیں یا جو ان کو کمپنسیشن ہے وہ پراپر طریقے سے مل رہی ہے یا نہیں مل رہی؟ جب ہم پورے آل اوور گلوب کی بات کرتے ہیں تو جہاں بھی ہم جائیں وہاں پر ہم یہی سننے کو ملتا ہے کہ فاسل فیول جو ہے فیس آؤٹ فاسل فیول. تو جب پوری دنیا میں فیس آؤٹ فاسل فیول ہے تو پھر ہمارے کنٹری میں انرجی کی ڈیمانڈ میٹ کرنے کے لیے ہم جو ہے کول اور LNG کو ہی پریفرنس کیوں دے رہے ہیں؟ یا ہمارے پاس جو ہے ایسے انویسٹرز نہیں ہے جو کہ اس سیکٹر میں جو ہے انویسٹ کریں، رینیویبل کو جو ہے وہ پروموٹ کریں، کیونکہ رینیویبل کو پروموٹ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے. جب تک ہم رینیویبل کو پروموٹ نہیں کریں گے، اگر ہم فاسل فیول کو لیتے ہیں تو فاسل فیول کی بھی لائف جو ہے وہ کوئی اتنی بڑی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ 20 یا 30 سال تک جو ہے ہم ان ریسورسز کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن جو لانگ ٹرم جو سسٹینیبل یوز ہے وہ رینیویبل ہے، اور اسی کو ہی ہم یوز کر کر ہم اپنے ملک کی جو ہے وہ ترقی بھی کر سکتے ہیں، اور جو ہے جو کمیونٹی یا جو لوگوں کے جو ایشوز ہیں وہ بھی ہم سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اب اگر ہم جہاں تک کرائسس کی بات کر رہے ہیں تو ایک عام گھر میں جو جتنی دیر بجلی آتی ہے اس کا ریشیو اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو دن میں بہت مشکل سے 10 سے 12 گھنٹے بجلی آتی ہے. تو یہ بہت بڑا جو ہے لوگوں کے لیے بہت بڑا ایک ایشو ہے کہ ہم لوگ لائٹ آنے اور لائٹ جانے کا انتظار کرتے رہتے ہیں. ایون کہ اگر ہم اپنے سولر لگے ہوئے ہوں تو پھر ہمیں یہ ایشو ہی نہ ہو کہ بھی لائٹ آ رہی ہے یا جا رہی ہے.
یہ بہت ایک بڑا جو ہے ایک ڈسکس کا ایجنڈا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس پر مزید اور بھی جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں جو کہ رینیویبل پہ کام کرتے ہیں ان کو بھی ہمیں اس طرح کے پروگرام سے بلا کر اور اس چیز پہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ کازز کیا ہیں جو رینیویبل انرجی کو ہم اتنی اہمیت نہیں دے رہے جتنی ہم اہمیت فاسل فیولز کو دے رہے ہیں. یا یہ ایمرجنسی صورت ہے, ایمرجنسی کو جو ہے ہم فیس کرنے کے لیے دے رہے ہیں, یا یہ لانگ ٹرم ہے. اگر لانگ ٹرم ہے تو لانگ ٹرم کا سولوشن صرف اور صرف رینیویبل ہے, سولر اور ایئر, ادروائز اور کوئی اس کا سولوشن نہیں ہے. جی مہیش بہت شکریہ. اب یہ چونکہ اس میں کول کا بہت ذکر ہوا, یاسر سے میں ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو ہمارے ہاں پاور جنریشن کے لیے اب یہ حکومت کیونکہ ویسے ہی اس کے فارن ایکسچینج کی پرابلم آ رہے ہیں تو امپورٹیڈ فیول کو وہ ڈسکریج کر رہے ہیں. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تھر کول کو یوز کریں گے اور تو جو ایگزسٹنگ پاور جنریشن یونٹس ہیں اس میں ہم لوگ اس کو کنورٹ کر کے تھر کی تو اس سچویشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جیسے مہویش نے بھی کہا کہ ہم الٹرنیٹ کی طرف تو سوچ ہی نہیں رہے, پھر اور مزید ڈرٹی انرجی کی طرف جا رہے ہیں. تو یاسر اس کے حوالے سے کچھ آپ بتائیں گے کول پہ ہم لوگ کتنا انحصار کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے, اور آپ سمجھیں کہ اس کی فلپ سائڈ یعنی دوسری سائڈ ایگزیکٹلی یہ ہے کہ ہم ماحول کو, انوائرمنٹ کو, ایکولوجی کو, مینگرووز کو, زمین کو, ایئر کوالٹی کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. ہمارے یہاں کی سب سے زیادہ آپ سمجھیں کہ لو پروفائل جو منسٹری ہوتی ہے وہ انوائرمنٹ کی منسٹری ہوتی ہے. اور تو اب آپ اگر یہ سوال پوچھیں کہ بھئی ہم کول کی طرف کیوں جا رہے ہیں, رینیوبل کی طرف کیوں نہیں جا رہے, تو اس کا جواب ایگزیکٹلی یہی ہے کہ آپ کی جو ورلڈ جو ہے ڈیسیشن میکرز کا, اس کے اندر کول کے بغیر ملک کی ترقی پاسبل نہیں ہے. جبکہ ریئلٹی اس کے برعکس ہے. کول سے جتنا نقصان ہم ملک کو پہنچا رہے ہیں اور یہ جو جس طرح سے ان کے ارادے لگ رہے ہیں, جو پلانز ان کے موجود ہیں کول کے, اس سے پاکستان کو, زمین کو, یہاں کے رہنے والوں کو ہیلتھ کی پرابلمز اور پانی کی پرابلمز, جانور مر رہے ہیں, اس کا کوئی جو ہے وہ اس کو پراپرلی ایکسیپٹ کرنا, اس کا سروے کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. تو ایک طرف جو ہے یہ آن گوئنگ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جیسے مینگرووز کے لیے ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں ایکو سائڈ, بالکل جیسے مہویش نے کہا ماحول کا قتل, تو یہ ماحول کا قتل ہو رہا ہے فاسل فیولز کے ذریعے. تو میں تھوڑی سی اب انرجی کی ٹرمز میں بات کر لیتا ہوں. یہ تو میں نے جنرل بات کی کہ ٹرینڈ جو ہے ہمارے یہاں جو جس طرف رجحان ہے گورنمنٹ کا وہ کس طرف ہے. لیکن اگر آپ پبلک کے پوائنٹ آف ویو سے, سٹیزن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہمیں تو سب سے پہلے اپنا ماحول ارد گرد جو ہے وہ ہیلدی رکھنا ضروری ہے, اور یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ظاہر ہے. تو اب کول جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اب کہ وہ جو ہے اس کا ٹائم نکل چکا ہے. انڈیجینس جہاں تک تعلق ہے اس کا, ٹھیک ہے آپ کو کول استعمال کرنا ہے تو آپ زیرو ایمیشن سے آپ کچھ بنانا چاہیں تو ضرور بنا لیں, پلاسٹک بنا لیں کیونکہ پلاسٹک بھی کول سے بنتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو جلائیں گے یا ایل این جی اگین فاسل فیول اس کو آپ جلاتے ہیں تو اس سے جو زہریلی گیسز نکلتی ہیں وہ واقعاً زہر ہیں آس پاس کے رہنے والوں کے لیے, شہر والوں کے لیے. کراچی کے آس پاس تقریباً 9 کے قریب پاور پلانٹس ہیں. پھر جو تیل زمین میں جو گاڑیوں میں پورے ملک میں جلتا ہے وہ سب کا سب شہر میں ٹھہرا رہ جاتا ہے اگر ہوا نہ ہو. ہوا صرف ہمارے یہاں جو ہے سندھ کی کوسٹ میں تیز ہوا کراچی میں چند مہینوں کے لیے آتی ہے, باقی مہینوں میں جو ہے وہ کراچی میں اور دیگر شہروں میں اور لاہور میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ہوا کھڑی رہتی ہے. کا مطلب یہ ہے کہ پولوشن ہے اس کے اندر آپ بچے, آپ کی فیملیز, آپ سب لوگ, آپ کے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ ایئر کی ڈیگریڈیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ یہ ہیلتھ ڈیٹا آپ کا جو ہے نا وہ یہ شو کرتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ واقعاً بیمار ہیں.
ان کو ان کی چیسٹ ڈیزیزز، ہارٹ ڈیزیزز، برونکائٹس. اور آپ کو پتہ ہے کہ لاہور کی جو اسموگ ہے وہ بھی، اس کا تعلق بھی ایگزیکٹلی ٹریفک کے دھوئیں سے ہے. اور تو یہ ایشوز جو ہے یہ بالکل جڑے ہوئے ہیں اور یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے بالکل. جی شکریہ. مہوش، آپ لوگ بھی کول پہ بھی کام کر رہے ہیں، خاص طور تھر کول میں وہاں کی کمیونٹی کے جو ایشوز ہیں اس پہ بھی آپ لوگ ایڈوکیسی اور موبلائزیشن آپ نے لوگوں نے کی ہے. تو یہ کول کی جو یوز بڑھتا جا رہا ہے، بلکہ پاکستان گورنمنٹ نے اپنی پالیسی میں کر دیا ہے کہ کیونکہ فارن ایکسچینج کی کمی ہے تو امپورٹڈ فصل فیول یعنی فرنس آئل اور وہ امپورٹ نہیں کر پاتے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کول کی طرف ہم شفٹ ہو. کول چونکہ ہمارے پاس تھر نہیں اویلیبل ہے، اور وہ کول بھی استعمال ہو رہا ہے جو زیادہ تر امپورٹڈ آج کل آ رہا ہے. اگر یہ کریں یا تو تھر والا، پھر یا تو افغانستان سے امپورٹ کریں گے سستا. تو اس کے حوالے سے آپ تھوڑا سا بتائیں اپنا ایکسپیرینس کہ تھر کول کے استعمال، کیونکہ وہاں 2 پلانٹ لگے ہوئے ہیں جو 660 میگا واٹ بنا بھی رہے ہیں پاور. تو کمیونٹی پہ کیا امپیکٹ ہوا ہے اس کا، تھوڑا سا اس کے حوالے سے بات. جب طے ہو گیا ہے کہ کول یوز کرنا ہے تو کہیں نہ کہیں سے، چاہے وہ ہمیں ایکسپینسو پڑے یا اس کے لیے ہمیں کتنی بھی کاسٹ کرنی پڑے، ہم وہ بنا کرتے ہیں ہو کیا گورنمنٹ میں تو کرنا ہے. اگر دیکھا جائے تو کول کا جو ہے، کول پاور جنریشن کا جو سائیکل ہے، مائننگ سے لے کر برننگ تک ٹرانسپورٹ آ گیا اس میں. تو وہ وہیں پر بھی کتنی بھی ٹیکنالوجیز جتنا بھی وہ اڈاپٹ کر لی جائے، لیکن ہم اس کا امپیکٹ جو کمیونٹی پہ، اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ پہ ہم کبھی بھی کم نہیں کر سکتے. جو کول کی بات کرتے ہیں تو میں پہلے سے اسٹارٹ کروں گی کول مائننگ سے. جیسے ہی کول مائننگ اسٹارٹ کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں کی جو لینڈ ہے اس کی امپورٹینس ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تھر کی لینڈ کی امپورٹینس کیا ہے. تھر میں جو ایک درخت لگا ہوا ہے اس کی امپورٹینس کیا ہے. اس درخت سے جو ایک فیملی کماتی ہے، چاہے وہ سالانہ 50,000 ہو یا 60,000 ہو، تو اس کے لیے کتنے معنی رکھتا ہے بنسبت اس کی کہ آپ اس کے کاٹ کر اور اس کا معاوضہ جو ہے 10-12 ہزار میں یا 5 ہزار میں آپ اس کمیونٹی کو دے دیں. اور ان درخت میں جو ہے وہ صرف 10-20 سال نہیں بلکہ 50-60 سال سے بھی زیادہ پرانے اس کی ایک پہچان ہے. تو اور وہاں سے جو ہے لوگوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی بے دخل کیا جا رہا ہے ان کی زمین سے اور ان کی پہچان سے. ایک پورا کلچر ہے جو کہ آہستہ آہستہ بہت حد تک ختم ہو چکا ہے اور مزید بھی ہونے جا رہا ہے. ٹرانسپورٹ کی بات کرتے ہیں کہ جو ٹرانسپورٹ کے لیے یوز ہو رہا ہے، کول آ رہا ہے یا جا رہا ہے، تو اس ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو یہاں کے جو ہے لوکل ہیں وہ ہیں، یا کہیں اور سے لوگ جو ہے وہ ہائر کر کر اس کمیونٹی میں آ کر وہی کام کر رہے ہیں. اور ٹرانسپورٹ جہاں جہاں سے وہ ٹرانسپورٹ ہو رہا ہے، جن رستوں سے وہ ٹرانسپورٹ ہو رہا ہے، ان پر کیا ایفیکٹ پڑ رہا ہے. اوپن ٹرانسپورٹ ہو رہا ہے یا اس کی جو SOPs ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرانسپورٹ ہو رہا ہے. تیسری بات آتے ہیں برننگ پہ. جب یہ برننگ کی بات کرتے ہیں اور یہ الیکٹریسٹی بننے کے سارے پروسیس میں، تو اس میں جو ایئر پولوشن ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایمیشن جو ہوتی ہے، تو آپ یقین کریں کہ جہاں پر یہ کول پاور پلانٹس ہیں وہاں کا پورا ایریا اس کے دھوئیں سے، جو ہرے بھرے پلانٹ ہیں اور جو یہ پتھر کا جو ایک سنہری ریت جو ہے وہ کول ایش میں کنورٹ ہو جاتی. وہ باقاعدہ آپ کو بلیک، وہاں کے پودے بھی آپ کو جو ہے وہ کول ایش سے ڈھکے ہوئے نظر آئیں گے. تو جب وہ اس پہ تو ایک ہیومن لائف پہ وہ کتنا امپیکٹ کرے گی، اور جو ان پودوں پہ وہ جو جانور کھائے گا تو اس پر کیا افیکٹ کرے گا، تو ہم اسے اسیوم نہیں کر سکتے.
اس کے ساتھ ساتھ صرف اس پہ نہیں، اگر ہم دیکھیں تو اس کے عورتوں کو زیادہ جو ہے وہ ایئر پولوشن امپیکٹ کرتی ہے اس حوالے سے کہ عورتیں جو ہیں ان کو وہ نیچرلی بھی جو ہے ان پہ جو ہے ہیلتھ افیکٹ زیادہ ہوتے ہیں، اور جو نیو برتھ ہے اس میں بھی بہت سارے ایشوز آنے لگے ہیں اور ڈسیبلٹیز بڑھتی جائیں گی، اور جو مال مویشی ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ کر کر انہی ایشوز کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور جو بھی تھر کا ایک کلچر تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ویسٹ ہے اسے اوپن میں ایسے ہی چھوڑا جا رہا ہے یا گراؤنڈ میں چھوڑا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو اویلیبل ریسورسز ہے پانی کے وہ سارے کنٹامنیٹ ہو رہے ہیں، ان کو کنزیوم نہیں کر پا رہے ہیں لوگ، اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے جتنے بھی جیسے گرانو ڈیم ہو گیا، ٹکرچو ہو گیا، وہاں کے جتنے بھی نزدیک نزدیک کنویں ہیں وہ بھی اب اس سچویشن میں نہیں ہے کہ ان سے پانی پیا جائے یا ان سے جو ہے وہ اپنے باقی ڈومیسٹک یوز کیا جائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور چیز ہے جہاں پر کہا جاتا ہے کہ سن میں اس کے بعد جو ہے عورتوں کو بہت امپاور کیا گیا ہے، تو امپاور سینس جو ہے وہ یہاں پر جو ہے میں بالکل بھی یہ نہیں ایکسیپٹ کرتی کہ امپاور اس کو کہا جائے کہ عورت جو ہے وہ ٹیمپر چلائے تو وہ امپاور ہو گئی ہے، لیکن عورتوں کا کیا ایجوکیشن ریشیو ہے، کہاں پر اس کو جو ہے ڈیسنٹ جو ہے وہ جابس ہے کہاں ہو، تو ایک ڈمپر چلانا اور اس کو بڑی پکچر پیش کرنا کہ بھی ہم عورتوں کو امپاور کر رہے ہیں، لیکن جو وہ 40,000 ایک جگہ پر اٹھائے گی اور اس سے زائد جو ہے وہ جا کر ہاسپٹل میں خرچ کرے گی، تو میرے خیال میں یہ ایک جو ہے وہ لے کر اور دینا ہو گیا، اس میں کوئی، تو یہ پورا ایک سائیکل ہے جس میں ہم صرف ڈسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ جہاں پہ آپ لوگ کمیونٹی میں کام کرتے ہیں، یہ بستیوں میں کام کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں آپ اس پہ بات کریں۔ جی شجاع صاحب، جو یہ ہمارے کوسٹل بیلٹ میں جو ہمارے ایریاز آتے ہیں جو کہ نیئر ہیں ایل این جی ٹرمینل کے، اس میں کلٹ بستی آ گیا، ریڑی آ گیا، چشمہ کوٹ آ گیا، تو اس یہاں پر جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں ان سارے جو بھی ہے، کیونکہ یہاں بڑے بڑے شپس آتے ہیں جاتے ہیں، تو یہ ایک اور سیکیورٹی اتنی ہے کہ ان کو آگے اگر یہ فشنگ کے لیے جاتے ہیں تو ان کو آگے نہیں جانے دیا جا سکتا۔ 5 کریکس ہیں جن میں یہ 3 کریکس پر انکلوڈنگ کورنگی نیئر جو سب سے زیادہ ہے وہ کورنگی کریک ہے، لیکن وہ کورنگی کریک اتنا خراب ہو چکا ہے کہ وہاں پر جو ہے فش اویلیبل ہی نہیں ہے، مین اتنا وہ گٹر کی صورت اختیار کر گیا ہے کورنگی کریک۔ تو اور باقی 2 ہیں جن کے لیے بھی جانے کے لیے ان کو بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ فیس کرنے پڑتے ہیں۔ سب سے مین بات یہ ہے کہ جو ریڑی کی عورتیں ہیں وہ اتنی اسٹرانگ ہیں کہ کہیں پر بھی عورتیں جو ہے فشنگ کرنے نہیں جاتی، لیکن ریڑی کی عورتیں جو ہے وہ فشنگ کرنے جاتی ہیں، اور انہیں بھی ان سارے جو ہے ایشوز کو فیس کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ یہ رستے بند ہوں، جو ماہی گیری کے لیے جاتے ہیں واپس ریٹرن آتی ہیں تو ان کو بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ کب جو ہے جو ان کا ایک بوس کی جو رستہ ہے وہ اس کا پانی لیول چڑھے اور وہ جائے اور آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو انڈسٹریز کا جو ویسٹ ہے جو کہ اس میں دریا سمندر میں پھینکا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے وہاں کی جو عورتیں ہیں اور مرد ہیں یا یوتھ ہے ان سب کو جو ہے اسکن ڈیزیز ہے، وہ ایک جو ہے وہ میڈیسن تقریباً زیادہ تر ریشیو جو ہے انہوں نے مجھے میڈیسن بھی دکھائی تھی، وہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ میڈیسن کھا رہے ہیں تاکہ جو ہے ان کو اسکن سے جو ہے وہ جو ایچنگ ہے یا اسکن کے جو ایشوز ہیں اس سے جو ہے ریلیف ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ اسٹمک کے ایشوز کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہمیں یہ ایشوز بھی اس وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اور دیکھا جائے تو یہاں پر یہ جو
صرف یہ نہیں بلکہ ابراہیم حیدری تک کے لوگ جو ہیں اس ایشو سے متاثر ہو رہے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، لائیولیہڈ، ہیلتھ، ایجوکیشن، امپاورمنٹ، یہ سب چیزیں جو ہے لوگوں کو دھکیل رہا ہے منشیات کی طرف. اور زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگ، یوتھ جو ہے وہ منشیات پہ ڈائیورٹ ہو گئی ہے، منشیات لیتی بھی ہے اور بیچتی ہے. اس میں صرف یوتھ نہیں بلکہ عورتیں بھی اس میں شامل ہیں. تو یہ جو سوشل امپیکٹ ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، اسے بھی ہائی لائٹ کرنے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو انڈسٹریز کا بیفور ٹیکس 1% جو انویسٹ ہونا چاہیے کمیونٹی کی فلاح اور بہبود کے لیے، مجھے نہیں لگتا آپ یہاں ابراہیم حیدری سے چلے جائیں لٹ بستی تک، کہیں پر بھی آپ کو نہیں لگے گا کہ یہاں پر انڈسٹریز کی وجہ سے کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یا ان لوگوں کو کہیں نہ کہیں کسی بھی ایک اپرچونٹی میں کنسیڈر کیا گیا ہو، چاہے وہ لائیولیہڈ میں ہو یا کہیں پر بھی ہو. تو یہ سارے امپیکٹ ہیں جس کی وجہ سے، کیونکہ ڈیولپمنٹ کے کوئی بھی خلاف نہیں ہوتا، ڈیولپمنٹ جو ہے ان ایشوز کی وجہ سے ڈیولپمنٹ کا نام آتا ہے، جہاں پر ہم لوگوں کو کنسیڈر کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور جسٹ ہم اپنے پروفٹ کی بات کرتے ہیں. تو جب ہمارے ایک جگہ کی کوسٹل بیلٹ ایک رچ ایریا ہے جس کی یوتھ جو ہے وہ منشیات میں ان وجوہات کی وجہ سے مبتلا ہو رہی ہے، یہ بہت بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے جسے ہمیں بڑے سے بڑے پیمانے پر ہائی لائٹ بھی کرنا ہے اور یہ بھی سوچنا ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں کیسے اوور کم کریں. بہت بہت شکریہ. جی یاسر صاحب، آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے یا آپ انوائرمنٹ کے حوالے سے جو کنسرن ہے؟ جی بالکل، یہ کمیونٹی اور انوائرمنٹ جو ہیں وہ الگ الگ بالکل بھی نہیں ہیں. جیسا کہ میرے خیال میں اب ظاہر ہو گیا ہوگا اس پورے ڈسکشن سے کہ لوگ اور زمین اور انوائرمنٹ، ہوا، پانی، پودے، مچھلی، یہ سب کو مل جل کے رہنا ہے. تو اور چیز جو بالکل صاف ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ پاور امبیلنس بہت زیادہ ہے. اب یہ جو جن بستیوں کا نام لیا ہے، ریڈی گوٹ اور لٹ بستی اور ابراہیم حیدری، آپ سمجھیں کہ یہ بالکل کراچی کے ایج پہ ہیں. تو کراچی کا پاور سینٹر کہاں ہے اور یہ فشنگ ولیجز جن کو کہا جاتا ہے یہ کہاں ہیں؟ تو آپ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ پیریفری پہ ہیں، یہ بالکل آؤٹ سائڈ پہ ہیں، جہاں پہ کہ یہ جو کمیونٹی ہے وہ خود سے کوئی پاور یا ان کو گورنمنٹ کے ساتھ کوئی کنسلٹیشن کسی چیز میں یہ لوگ شامل نہیں ہیں. یعنی ان ادر ورڈز ان کو باہر رکھا جاتا ہے. جیسا کہ ہماری گورنمنٹ کا عام ایٹیٹیوڈ ہے کہ جہاں جہاں پبلک کے فورمز ہیں میٹنگز کو مینیپولیٹ کیا جائے اور لوگوں کو باہر رکھا جائے. حالانکہ یہ جو ہے ہمارے لاز کے اندر شامل ہے، یہ پبلک پارٹیسپیشن کے میکینزمز اس میں لکھے گئے ہیں کہ کیسے ان کو کنڈکٹ کرنا چاہیے. ہر پروجیکٹ کا، ہر کام کا انوائرمنٹل امپیکٹ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے اور پروجیکٹ ریجیکٹ کیے جاتے ہیں اس بیسس پہ کہ ان کا سوشل اور انوائرمنٹل امپیکٹ نیگیٹو ہے. ہم نے آج تک جو ہے وہ نہیں سنا کہ کوئی ایسا بڑا انفراسٹرکچر پاورفل پروجیکٹ، نقصان دہ پروجیکٹ جو ہے وہ انوائرمنٹل اور سوشل کنسرنس کی وجہ سے رک گیا ہو، جبکہ ایسے بڑے پروجیکٹس کو رک جانا چاہیے. تو یہ لارج انفراسٹرکچر، پاور امبیلنس، یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ قسم کی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہیں اور ہم اگنور کر رہے ہیں. میں یہاں پر صرف یاسر کی بات کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کروں گی، صرف ایک منٹ، کہ جو EISA کی بات ہوئی ہے، اسسمنٹ کی بات ہوئی ہے، بالکل، اور جو آپ نے بھی ذکر کیا تعبیر کا، تو تعبیر کی بھی جو انوائرمنٹ اسسمنٹ ہوئی ہے وہ 2018 میں ہوئی ہے. تو 2018 میں اور اب تک میں بہت زیادہ چیزیں ہیں جو کہ شیپ چینج کر چکے ہیں. تو جو پروجیکٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو EIA ہے یا ریسنٹ رپورٹ ہونی چاہیے، اس رپورٹس پہ بھی ریویو ہونے چاہیے، ان پہ بھی کمنٹس لینے چاہیے کہ بھئی آیا اس میں کوئی گیپس تو نہیں ہے. لیکن EIA ہونے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے یہ پروجیکٹ اوکے ہے، اسے امپلیمنٹ کر دیا جائے.
لیکن 2018 میں اور ابھی میں بہت زیادہ فرق ہے. تو جس طرح سے یہ امپلیمنٹ کی طرف آ رہا ہے تو اسے ایک بار پھر ریویو کرنا چاہیے یا دوبارہ سے جو ہے یہ جو ہے وہ تھوڑا سا کنسیڈر کرنا چاہیے تعبیر کی کہ کیا کیا ہے. آیا یہ ابھی جو سچویشن ہے، جو کلائمیٹ کا کرائسس ہے، اس میں یہ ہم افورڈ کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں. ہماری کافی سیر حاصل گفتگو ہوئی، خاص طور پر جو LNG کا ایشو ہے اور خاص پر انوائرمنٹ سے امپیکٹڈ یا کمیونٹی جس سے متاثر ہوں گی اس کے حوالے سے ہم نے کافی اچھی گفتگو کی. میں آخر میں یاسر حسین کا اور مہوش کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ٹائم دیا اور اتنی تفصیل کے ساتھ انہوں نے میرے ساتھ گفتگو کی. اس کے ساتھ ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. آپ لوگوں کا ایک واپس شکریہ.